नाज़रीन, आज आपको एक कहानी सुनाएंगे एक ऐसे बादशाह की जिसके कपड़े नहीं थे और एक बच्चे ने आवाज लगा दी कि बादशाह नंगा है। इसकी तफसील क्या और इस कहानी का पाकिस्तान से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है नाज़रीन, ये थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी इस हवाले से। और कहानी सुनाने की रवायात हमारे कल्चर में दादा दादी नाना नानी माँ बाप से बचपन में हम कहानियां सुनते हैं, वो कल्चर थोड़ा खत्म होता जा रहा है। आप सबका शऊर जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मैं ये कहानी आपको बयान करूंगा तो इसमें अपने तखय्युल की परवाज मेरी गुजारिश है आपसे मत लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से लोग जब आप तखय्युल की परवाज लेते हैं और कहते हैं कि नहीं ये कहानी फलां के बारे में, तो फिर सवाल जवाब हमसे होते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि मैं किन हालात में बैठा हूँ, एक ही शर्ट में एक ही जगह पे बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन कोशिश ये थी कि मेरी आवाज बंद की जाए, लेकिन आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं आपसे अब भी राब्ते में, बहुत से पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें मदद की है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसको नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था, और ये एक डेनिश ऑथर है, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, डेनमार्क के एक ऑथर है। उनकी ये कहानी लिखी गई थी, और जब उन्होंने ये कहानी लिखी तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये कहानी इतनी मशहूर होगी। ये कहानी नाज़रीन एक बादशाह के मुतालिक है, पाकिस्तान के मुतालिक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो जमहूरी निज़ाम है, पाकिस्तान में तो जमहूरियत चलती है, पाकिस्तान में जो भी रियासती इदारे, रियासत का क्याम आवाम की मर्जी से होता है। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान का तमाम निज़ाम, तमाम इदारे लोगों की मर्जी से बनते हैं, और एक आम पाकिस्तानी रियासत है, क्योंकि रियासत उसी पाकिस्तानी कौम से बनती है। लेकिन हमने सालों में पता नहीं जो भी इतनी डिक्टेटरशिप रही, तो हमने कहा जी चंद लोग शख्सियात जो हैं अहम वो रियासत होती है, चंद इदारे रियासत होते हैं। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की आवाम रियासत है, आप रियासत हैं, और तमाम इदारों का काम है कि रियासत की खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें। और यही हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने भी कहा था, लेकिन चंद लोगों ने, चंद इदारों ने समझना शुरू कर लिया कि जी हम रियासत हैं, और फिर बंद कमरों में फैसले होने शुरू किए, जैसे कि इस कहानी में भी है। और इस कहानी में नाज़रीन जो ये कहानी शुरू होती है, अब मैं यहाँ से कहानी आपके साथ इसी तरह से शेयर करूंगा, और ये पाकिस्तान से मुतालिक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है। बादशाह तो अगर किसी को बात पसंद ना आए तो उसे जिंदान में डाल देते हैं, उठा लेते हैं, टॉर्चर करते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे काम नहीं होते, पाकिस्तान में तो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी अदालतें आजाद हैं, इंसाफ देती हैं, और किसी की क्या जरूरत के जनाब किसी को कोई उठा के ले जाए, किसी को कोई धमकियां लगाए, किसी की क्या जरूरत के वजीर आजम पाकिस्तान की सिक्योर्ड लाइन पे उसकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करे। तो कहानी का नाज़रीन टाइटल है द एम्परर इज नेकेड। अब द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स कहा जाता है, जो ओरिजिनल टाइटल था इसका। और इसमें कहानी ये है कि बादशाह था, बादशाह को हर रोज नए कपड़े पहनने का शौक था। अब नए कपड़े पहनने का उसको इतना ज्यादा शौक था कि हर घंटे बाद वो अपने कपड़े बदलता था और नए कपड़े पहनता था। अब इसकी नाज़रीन अगर इंटरप्रिटेशन की जाए, मायने निकाला जाए, तो इसको ये भी देखा जा सकता है कि बादशाह को अपना इमेज प्रेजेंट करने का बहुत शौक था कि मेरा बहुत अच्छा इमेज लोगों को नजर आए, मैं अच्छा नजर आऊं, तमाम लोग मेरी तारीफ करें। ये उस दौर की बात हो रही है। आज के दौर में तो इसकी मिसालें हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पब्लिक रिलेशंस की डायरेक्टरेट बनी हुई है, पब्लिक रिलेशंस के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अरबों रुपए के उनके बजट्स होते हैं, करोड़ों रुपए का कोई गाना बनाता है, कोई फिल्में बनाता है, कोई ड्रामे बनाता है, और उन सब का काम ये होता है कि जनाब अच्छा इमेज प्रेजेंट किया जाए। पीआर एक बाकायदा इंडस्ट्री है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है दुनिया भर में। यूएस में भी यही काम होता है, यूके में होता है, दीगर ममालिक दुनिया का आप कोई मुल्क उठा लें, वहां पे यही काम होता है कि जनाब हुकूमत को हमने अच्छा दिखाना, और उसमें चंद दरबारी होते हैं, उनका भी यही काम होता है कि जो भी बादशाह उसकी तारीफ करनी है, और अगर बादशाह के खिलाफ कोई बात करे तो उसके काफी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो जब यहाँ पे ऑथर ये कहानी में लिखते हैं कि बादशाह को नए कपड़े पहनने का और अच्छा लगने का शौक था, तो ये वो बादशाह है जब ये पीआर डिपार्टमेंट्स वहां पे नहीं होते थे, और बादशाह अपने तमाम पैसे जो है, ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम एंड मनी, अपने तमाम वक्त और पैसा अपने कपड़ों पे लगाता था, यानी अपना इमेज बनाने के लिए, अपना अच्छा नजर आने के लिए। उसके बाद नाज़रीन कहानी में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। शहर में दो अदद फ्रॉडिये आ जाते हैं, और वो फ्रॉडिये आके कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छा कपड़ा बनाते हैं, हमसे अच्छा तो कपड़ा कोई बना ही नहीं सकता। अब फ्रॉडियों से मुराद आप नाज़रीन किसी को ना लेंगे, कोई फिगर फजिंग का माहिर है, कोई कहानियां बताता है कि जनाब अगर ये नैब कवानीन खत्म कर दिए गए तो मुल्क की मईशत इस तरह से तरक्की करेगी। इस तरह की बात नहीं हो रही, ये कपड़ा बनाने वाले उन फ्रॉडियों की बात हो रही है जो बादशाह को कहानी सुना रहे थे कि जिस बादशाह को कपड़े पहनने का बहुत शौक था।
وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم دے کلیم ٹو میک کلوتھز آؤٹ آف دا موسٹ فیبولس فیبرک، کہ ہم سب سے اچھا جو کپڑا ہے نا اس کپڑا ہے اس سے بناتے ہیں کپڑے آپ کے لیے. the clothes made from this fabric become invisible to anyone unfit to hold office or who is unpardonably stupid. اب یہ کہانی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے یہاں پہ، جہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کپڑے کی خاصیت یہ تھی جو ان فراڈیوں نے بتایا اور جس کو وہ مارکیٹ کرتے تھے، جس کی پی آر کرتے تھے، کہ کوئی بھی جو یہ کپڑے پہنتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھنے کا اہل ہے، اس میں قابلیت ہے، یا وہ بالکل نااہل ہے، نکما ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ وہ اسٹوپڈ تو نہیں ہے، بے وقوف تو نہیں ہے، اور انتہا درجے کا بے وقوف تو نہیں ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے کپڑے انہوں نے مارکیٹ کیے کہ جناب اگر یہ والے کپڑے کوئی پہنے گا تو پتہ لگ جائے گا وہ اہل ہے، نااہل ہے، یا کہ انتہائی بے وقوف ہے. اس کے بعد ناظرین اس میں کہانی میں لکھا جاتا ہے such clothes the emperor's reason should enable him to discover not only those in the service unfit for office but how to distinguish the clever from the stupid. اب بادشاہ کے سامنے جب جا کے یہ والی بات ہوتی ہے تو بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی. بادشاہ نے کہا واہ کیا بات ہے، اس سے تو مجھے نظام ملک چلانے میں بہت آسانی ہو جائے گی، مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میری حکومت میں، میرے ملک میں، میری ریاست میں کون لوگ ایسے ہیں جو کہ دفتر میں رہنے کے قابل ہیں، جو سروس میں رہنے کے قابل ہیں، یا کہ انفٹ ہیں، بالکل نکمے ہیں. اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ جناب اس میں عقل مند لوگ کون ہیں اور اس میں بے وقوف لوگ کون ہیں. تو پرانے زمانے کی بات کی. آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے ہیں، پروونشل پبلک سروس کمیشن ہے، اور وہاں سے بہت اچھے اچھے لوگ ہماری بیوروکریسی میں آتے ہیں. اسی طرح ایک آئی ایس ایس بی کا ادارہ ہے، وہاں سے افواج پاکستان میں لوگ جاتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ آپ کے پروفیشنل کالجز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، وہاں سے لوگ گریجویٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹرز بن جاتے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں، انجینئرز بن جاتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے لوگ کمپیوٹر سائنٹسٹ بنتے ہیں، نیوکلیئر سائنٹسٹ بنتے ہیں. تو بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ کام ہو رہا ہے. جو اس دور کی کہانی ہے یہ، جب یہ تمام اس طرح کے ادارے نہیں تھے تو بادشاہ کو بڑی مشکل ہوتی تھی پتہ کرنے میں کہ جی کون عقل مند ہے، کون بے وقوف ہے، کون دفتر کے لیے اہل ہے، کون نااہل ہے. تو اب تو یہ سارے سسٹم بن گئے. تو اس لیے اس کہانی کا ہمارے ملک سے، ہمارے اداروں سے، ہمارے لوگوں سے، ہماری کسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ بار بار کلیریفائی کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اتنے باشعور ہیں کہ آپ کے جو تخیل کی پرواز ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور پھر مجھے اس حالت میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ولاگ پہ بات کرنی پڑتی ہے، نوکری سے مجھے نکال دیا جاتا ہے. اب میں نے کہا کہ آپ سے رابطہ صرف واحد اسی ذریعے سے رکھا جائے. اچھا جناب کہانی آگے چلتی ہے. کہانی پھر کہتی ہے کہ without hesitation the emperor advances huge sums of money for this wonderful fabric to be manufactured. بادشاہ جب اتنا امپریس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ یہ کپڑے بنوائے جائیں، اس کے لیے پہلے سے ایڈوانس میں بہت سارے پیسے ان فراڈیوں کو دے دیتا ہے. پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں یہ فراڈی اور کہتے ہیں کہ اس جو یہ کپڑے بنا رہے ہیں پورے شہر کو اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ کتنے اچھے یہ کپڑے، اور مارکیٹنگ پی آر کی ان کی پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور جب یہ پورا پھیل جاتا ہے، عوام کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ فراڈیے کوئی آئے ہیں جو نیا کپڑا بنا رہے ہیں اور سنا ہے کہ بہت اچھا کپڑا ہے، تو پوری عوام میں بھی تجسس ہوتا ہے کہ یار جانے تو صحیح، ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کتنے اچھے قسم کے کھڈی پہ یہ کپڑے بنا رہے ہیں، کون سی لوم ہے ان کے پاس، کیسے بن رہا ہے. اس کے بعد بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچتی ہے کہ جی عوام میں بڑا تجسس ہے، عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا چیز ہے. تو بادشاہ کو بھی تجسس ہوتا ہے اس حوالے سے. تو بادشاہ اس میں ایک کام کرتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل واقعی عقل مند ہوں، بہت زیادہ چالاک بھی ہوں، اور اپنے دفتر کے لیے اہل بھی بہت ہوں، میرٹ کے ذریعے آیا ہوں میں. اب میرٹ کے ذریعے اس دور میں بادشاہ کیسے آتا تھا، خاندانی نظام اکثر ہوتا تھا یا کسی اور طریقے سے بادشاہت آپ لے لیتے تھے، محلاتی سازشوں سے لے لیتے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ یہی سمجھتے جی میں تو میرٹ سے آیا ہوں، میں تو پروسیس سے آیا ہوں، اور میرے اوپر تو سوال ہی نہیں اٹھ سکتا کہ میں دفتر کے لیے اپنے نااہل ہوں، میں بے وقوف ہوں. میں عقل مند آدمی، میں اپنے دفتر کے لیے بالکل فٹ، تو مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اپنے ایک وزیر کو کہا کہ جاؤ ذرا تم چیک تو کر کے آؤ کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں. اب بادشاہ کو جس پہ اعتماد تھا وہ وزیر انتہائی خفیہ طریقے سے، آج کل تو ناظرین خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کی
بات چیت سنتی ہیں, لوگوں کو فالو کرتی ہیں اور شیڈوز میں رہ کے فالو کرتی ہیں. اس وقت تو ایسا نظام نہیں تھا. اس وقت تو بادشاہ وزیروں پہ ریلائی کرتا تھا, اپنے ٹرسٹڈ لوگوں پہ ریلائی کرتا تھا. تو اس نے اس وزیر کو کہا جاؤ ذرا خفیہ طریقے سے معلومات کرو کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, کس طرح کا کپڑا یہ لوگ بنا رہے ہیں. تو جب یہ خفیہ وزیر جاتا ہے, اب خفیہ محکمے آج کل تو ہیں, اس وقت خفیہ محکمے نہیں ہوتے تھے. اس وقت وزیر جاتے تھے, خفیہ معلومات کرتے تھے, لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے تھے. تو منسٹر جا کے دیکھتا ہے کہ یہ فراڈیے جو ہیں, جو کپڑا بنانے والے, یہ کام میں بزی ہیں. اب کام میں وہ مصروف کس طرح سے ہیں فراڈی, یہ آگے بڑے مزے کی چیز ہے. لیکن وہ کام پہ اگر مصروف ہیں تو وہ کھڈی کدھر ہے جس پہ وہ کپڑا بنا رہے ہیں, وہ کپڑا کدھر ہے جس کو کہ آگے یہ کام جس پہ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ کھڈی پہ بڑے کام اس کا چل رہا ہے, دونوں جو فراڈی ہیں کام اس پہ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وزیر جاتا ہے دیکھتا ہے تو فراڈی اس کو دیکھیں جناب کتنا زبردست کام ہو رہا ہے, دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں اور اس سے یہ دیکھیں یہ کپڑا تیار ہونے والا ہے. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جی میرے ہاتھ ہی دیکھیں ڈالر اتنا سستا ہو گیا, پیٹرول سستا ہو گیا. یہ ایک الگ کہانیاں ہیں کہ یہ کس طرح ہوتی ہیں, فگر فجنگ جو جنرل مشرف کے دور میں, اس کا اس کہانی سے بالکل تعلق نہیں ہے. یہ ان فراڈیوں کی کہانی ہے جو اس بادشاہ کو بتا رہے تھے جس کے نئے کپڑے پہننے کا شوق تھا. اور اس میں اب وزیر جو ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. وزیر نے کہا کہ جناب اگر میں نے بادشاہ کو جا کے یہ کہہ دیا کہ جناب وہاں تو نہ کپڑا ہے نہ وہ کھڈی ہے جس پہ کام کر رہے ہیں فضول میں, تو جو مارکیٹ انہوں نے کیا تھا آئیڈیا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا تھا بادشاہ کے سامنے, بادشاہ کے دربار میں جا کے, کہ جو بھی یہ کپڑا پہنتا ہے, اور اس کپڑے کی خاصیت یہ کہ جو نکما ہوتا ہے, نااہل ہوتا ہے یا بیوقوف ہوتا ہے, اسے یہ نظر نہیں آئے گا. تو وزیر نے کہا, اس خفیہ وزیر نے, کہ جناب اگر میں نے بادشاہ کو یہ والی رپورٹ پیش کر دی کہ یہاں تو کوئی کاروائی نہیں ڈل رہی, کوئی کام نہیں ہو رہا, یہ فراڈی ہے, تو بادشاہ تو مجھ پہ ناراض ہو جائے گا اور کہے گا تم ہی نکمے ہو, نااہل ہو, تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے تو پہلے کہا تھا تم نکمے ہو. تو اس نے کہا میں تو اپنی نوکری بچاؤں, اور بہت سے نوکری باز اسی چکر میں بادشاہوں کو اسی طرح کی جعلی قسم کی رپورٹس بنا کے دیتے رہتے ہیں. تو اس وزیر نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا واہ 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 کیا کمال کا کپڑا بنا رہے ہو تم. اور پھر جب ان فراڈیوں نے کہا موقع اچھا ہے, تو انہوں نے کہا جی مزید ہمیں پیسے چاہیے. تو وزیر نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ جناب وہ تو کہہ رہے ہیں اور پیسے چاہیے. تو بادشاہ نے کہا بالکل انہیں اور پیسے دو. بادشاہ کو تھوڑا خدشہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہے, کس قسم کا کام ہو رہا ہے, کیا ہے. تو اس نے ایک اور خفیہ وزیر کو بھیجا کہ شاید یہ والا غلط رپورٹ دے رہا, جاؤ تم چیک کر کے آؤ. تو دوسرا جو وزیر آیا تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کہانی کی. اس وزیر خفیہ وزیر کے ذہن میں بھی یہی آیا, خفیہ والے کے, کہ جناب اگر میں نے یہ رپورٹ دے دی تو بادشاہ تو مجھ پہ سخت ناراض ہوگا, بادشاہ سمجھے گا کہ میں عقل مند ہوں اور یہ میرا نکما نااہل بیوقوف قسم کا خفیہ مجھے رپورٹ دے رہا ہے کہ جناب یہ والا کام ہے. تو اس نے بھی اپنی جعلی رپورٹ بنا کے بادشاہ کو, نہیں جناب بڑا میریکلس قسم کا کام ہو رہا ہے, بہت اعلیٰ کام ہو رہا ہے, بہت شاندار کام ہو رہا ہے, اتنی اچھی کوالٹی کا کام ہو رہا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بادشاہ کا تجسس اس حوالے سے مزید بڑا. پھر جو فراڈیے تھے انہیں تو اب مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ جو خفیہ والے وزیر تھے انہوں نے سارا کام کر دیا تھا. تو بادشاہ جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ان فراڈیوں کو. تو بادشاہ کو وہ دکھاتے ہیں یوں کر کے خالی. اب بادشاہ بھی پریشان کہ میں کہوں تو میں پورے دربار میں خود نظر آؤں گا کہ جی میں بیوقوف ہوں, میں اپنے دفتر کے لیے اہل نہیں ہوں. تو بادشاہ بھی کہتا ہے کہ جناب, وہ جب پوچھتے ہیں فراڈیے کہ از اٹ ناٹ میگنیفیسنٹ, کیا یہ شاندار نہیں ہے؟ تو بادشاہ بھی کہتے ہیں ہاں جی بہت شاندار ہے یہ, اور کیا زبردست کلر ہیں اس کے, کیا زبردست ڈیزائن اس پہ تم لوگوں نے بنایا ہے. اور بادشاہ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, ایویڈنس بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. لیکن اب بادشاہ اگر یہ بات کہے تو بیوقوف لگے گا, انفٹ لگے گا. تو وہ بھی کہتا ہے بہت زبردست, اور تمہیں دربار کی اور بادشاہ کی اجازت ہے, جاؤ جو کام کر رہے ہو, فراڈ کر رہے ہو کرو. بادشاہ مجبوری میں تھا, بادشاہ پھنس چکا تھا اپنی عقل مندی کی وجہ سے, کیونکہ اس نے کانٹریکٹ دے دیا تھا ان فراڈیوں کو. تو دربار میں اور جتنے درباری تھے انہوں نے بھی کہا جی حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بادشاہ سلامت, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بادشاہ نے اس کے بعد انہیں دربار کا اور امپیریل کوڈ ویورز, ان کو دربار کا باقاعدہ طور پہ درزی کا عہدہ دے دیا. اب انہوں نے بادشاہ کے نئے کپڑے بنانے شروع کیے. پھر فائنلی یہ ہوا کہ ایک دن آیا کہ انہوں نے کہا جی کپڑے تیار ہیں, اب اس کو آپ پہنیں گے, اور کیونکہ شہر میں آلریڈی تجسس بہت زیادہ ہے تو ہم شہر میں آپ کو لے کے چلیں گے. بادشاہ نے کہا بالکل, اور بادشاہ صاحب کو کہا کہ جی پورے شہر کو آپ نے یہ بتانا ہے, اور کہا کہ جی آپ اپنے یہ نئے والے کپڑے پہن لیں.
جیسے ہی بادشاہ نے وہ کپڑے پہنے تو درباری جو تھے انہوں نے تالیاں بجائیں، کلیپنگ کی. درباریوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے. آج کل کے دور پہ تو ناظرین جیسے عمران خان کہتے ہیں درباری اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہر دور میں یہ کام درباریوں کا ہوتا ہے کہ جو بھی بادشاہ اس کی تعریف کرنی ہے اور کہنا ہے کہ جی اس سے بہتر تو بادشاہ ہی نہیں. تو اس وقت بھی جو درباری اس کے بادشاہ کے محل میں تھے ان سب نے کہا واہ بادشاہ سلامت کتنے اچھے لگ رہے ہیں. بادشاہ بڑا کانفیڈنٹ ہوا. بادشاہ نے کہا دیکھو اب سب لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو واقعی صحیح ہوگا. بادشاہ کے دل میں یہ خوف بھی تھا، سوچ بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید مجھے نظر نہ آ رہے ہوں، سب کو نظر آ رہے ہوں کپڑے. تو بادشاہ نے کہا چلو شہر میں چلتے ہیں. تو پورا بادشاہ کا جیسے جاؤ جلال کے ساتھ بادشاہ نکلتے ہیں. جمہوریت میں تو بادشاہ وغیرہ نہیں نکلتے اس طرح کے لمبے لمبے ان کے پیچھے آگے پیچھے گھوڑوں کی سواریاں ہوں اور پورا آگے جا رہے ہوں، دربان ان کے جا رہے ہوں. یہ ماضی میں ہوتا تھا. اور آج کل جب آپ موٹرکیٹ دیکھتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتا، وہ دربار نہیں ہوتا، وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے. عام شہری کی سیکیورٹی جائے تیل لینے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو ووٹر ووٹ دے کے لے کے آتا ہے، جو ٹیکس دیتا ہے وہ اپنی سیکیورٹی خود کرے گا. لیکن جن کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا، آپ کی ووٹوں سے آتے ہیں، ان کے لیے پروٹوکول بہت ضروری ہے. پرانے دور کی جب ہم بات کریں وہ دربار اور درباری اور دربان وغیرہ ان کا کام ہوتا تھا. اس کے بعد ناظرین بادشاہ سلامت چلے جاتے ہیں تو تمام لوگ جو ہوتے ہیں راستے میں وہ حیران ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. او ہو یہ کیا ہو گیا کہ بادشاہ سلامت اپنے دربانوں کے ساتھ آ گئے اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب بادشاہ جو اپنے کہہ رہا تھا کہ نئے کپڑے پہن کے آئے گا کہ بادشاہ نے تو کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے. اب بچے ناظرین بڑے معصوم ہوتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں. انہیں جو آداب ہوتے ہیں کہ دربار کے آداب کیا ہیں، شاہی آداب کیا ہے، جی حضوری کیسے کرنی ہے، جی حضوری کر کے نوکریاں کیسے اپنی پکی کرنی ہے، بچوں کو تو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی. بچے بہادر بھی ہوتے ہیں، نڈر بھی ہوتے ہیں، معصوم بھی ہوتے ہیں. تو ایک بچہ وہاں پہ کھڑا تھا. بچے نے زور سے آواز لگائی بادشاہ ننگا ہے. اور پورا جو کراؤڈ تھا، پورا مجمع تھا، لوگ تھے، ان سب نے کہنا شروع کر دیا وہ واقعی ہو یہ کیا ہو گیا، واقعی بادشاہ ننگا ہے. اور بادشاہ شرمندگی سے منہ چھپاتا پھرتا رہا. تو ناظرین یہ کہانی تھی، یہ فولکلورز ہیں. ڈینش آتھر ہیں، ڈنمارک کے آتھر ہینس کرسچن اینڈرسن، ان کی لکھی ہوئی کہانی ہے. اس کہانی کا پاکستان سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے.